बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। जनवरी की 26 तारीख जुमे की शाम और आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले रन डाउन। पहली खबर, पंजाब का मरकज़ी दफ्तर, जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब का मरकज़ी दफ्तर जला दिया गया, आग लगा दी गई। तमाम इंतखाबी मटीरियल जो उसके अंदर था जलाकर खाकस्तर कर दिया गया। दूसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रुस्वा हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल रही है। अच्छी खबर है, लेकिन जो उनका वक्त ज़ाया किया गया है, जो उनसे कैंपेन करने का जो हक था वो छीना गया अभी तक, वो मायूस कन है। बहरहाल ये खबर तफसील के साथ आपके सामने रखते हैं। मुल्तान के अंदर एक बहुत बड़ी दो नंबरी हो रही है, वो दो नंबरी क्या हो रही है ये आपको बताएंगे। फिर बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत के ना होने के बावजूद सिर्फ उम्मीदवारों की जो अपनी कॉर्नर मीटिंग्स होती थी वो इतने बड़े बड़े जलसों के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं। आपको फुटेज दिखाएंगे, ना सिर्फ केपी के बल्कि पंजाब। आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे कि इतने बड़े बड़े जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हो रहे हैं। और उसके बाद उज़्मा कारदार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें हटा दिया था, पार्टी से निकाल दिया था। नून लीग ज्वाइन की थी उसके बाद उन्होंने, और आज स्टेज पर उन्हें मरीम नवाज से वो बात करना चाहती थी, गुफ्तगू करना चाहती। सुने शहबाज गिल साहब की तजर्बाकारी और उसका तजिया। शहबाज गिल साहब बहुत अच्छा बोलते हैं इमरान खान के बारे में, और अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपके सामने रखेंगे अगर वक्त ने इजाज़त दी तो। अब खबरों की तफसील की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको वही पैगाम दूंगा जो मैं आपको हर रोज़ देता हूं। पाकिस्तान तब बदलेगा जब आप बदलेंगे। जब तक आप लौंडे लपाड़ों और लफाफों को इंडोर्स करेंगे, सुनेंगे, क्योंकि वो झूठ फैलाते हैं, क्योंकि वो लफाफा सहाफ़त करते हैं, और अगर आप उनको सुनते और इंडोर्स करते हैं तो आप उस झूठ के हिस्सेदार बनते हैं, इंडोर्स करते हैं, उस जुर्म का हिस्सा आप बनते हैं। अगर आपको लगता है मैं झूठ बोलता हूं तो आपको फौरी तौर पर मुझे भी सुनना बंद कर देना चाहिए, अनसब्सक्राइब करना चाहिए। और ऐसे तमाम लोग जो आपको लगता है कि सच फैला रहे हैं उनको सब्सक्राइब करें, इंडोर्स करें और उनकी आवाज़ को मजबूत करें, ताकि लफाफों की दुनिया में सच बोलने वालों की आवाज़ दूर तक जाए। पहली खबर की तरफ आते हैं। अफसोसनाक खबर है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी दफ्तर है पंजाब का, लाहौर में जेल रोड के ऊपर, उसको आग लगा दी गई और तमाशा देखा गया। ना फायर ब्रिगेड वक्त पर पहुंची और ना ही किसी किस्म की आग बुझाने की वहाँ पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई। और बाद में ऐसी घटिया बात, ऐसी वजह बयान की गई पुलिस की तरफ से, कहा गया कि अंदर बैठा एक शख्स नशा कर रहा था जिसने आग लगा दी। हालांकि आप खुद समझ सकते हैं कि मरकज़ी दफ्तर को सुबह के 5 बजे, मीन रात गए किसी टाइम आग लगाई गई, सुबह 5 बजे वो भड़की हुई आग लोगों को नज़र आई। सुबह के 5 बजे आग जब भड़की तो फायर ब्रिगेड ने जो आना था वो आपको पता ही है। बहरहाल उसके अंदर मौजूद जो इंतखाबी सारे का सारा सामान था वो जल गया, तमाम दफ्तर जल गया। और आप समझ ही सकते हैं कि ये आग कहाँ से लगी होगी, कैसे लगी होगी। लेकिन अब कहानी ये बनाई जा रही है कि किसी ने अंदर से आग लगाई है। तो एक तो ये पहली अफसोसनाक खबर आपके सामने रखनी थी। दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही है। अच्छी खबरें आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और ख़बर ये आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आखिरकार एक्सपोज हो रहा है, रुस्वा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। अब जब तमाम इलेक्शन कमीशन के फैसले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुल रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे रिमार्क्स जजेस के सामने आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन आपको रुस्वा होता हुआ नज़र आ रहा है। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि आइन का आर्टिकल 17 आपको पाबंद करता है कि आप इलेक्शन लड़ना आसान बनाएं, आवाम के लिए आसानियां बनाएं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कर रहा है? जस्टिस मंसूर ने एक और मुकदमे के अंदर कहा, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के मुकदमे में ही, कि कहाँ लिखा हुआ है कि एक शख्स को आप पहले मुकदमा दर्ज हो, फिर उसको आप भगौड़ा करार दे दें और उसके बाद एब्सकॉन्डर करार देने के बाद आप कहें कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये कहाँ लिखा हुआ है?
آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. اسی طریقے سے جسٹس منیب اختر, اسی طریقے سے دوسرے جج صاحبان نے سوال پوچھے ہیں کہ پوری کی پوری, اور اسپیشلی جسٹس اطہر ملا نے یہ کہا کہ یہ دیکھ کر افسوس ہو رہا ہے کہ پورا الیکشن کمیشن ایک ہی پارٹی کے پیچھے پڑ گیا ہے اور وہ یہ ممکن بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی صورت بھی الیکشن ان کے امیدواروں کو نہیں لڑنے دینا. تو یہ ایک ہی پارٹی کے پیچھے الیکشن کمیشن آف پاکستان پڑ گیا, یہ کیا کر رہا ہے. بہرحال آج کی آؤٹ پٹ اچھی تھی, بڑے ناموں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملی ہے. سب سے پہلا نام آپ کے سامنے رکھتے ہیں چودھری پرویز الہی, ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی ہے, ان کے کاغذات کو کلیئر کر دیا گیا ہے. دوسرا بڑا نام اٹک سے میجر طاہر صادق, ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی ہے. بڑا نام ہے, وہ بھی اپنے علاقے کا اور معتبر نام ہے سیاست کے اندر, ان کو اجازت ملی ہے. تیسرا بڑا نام بہاول نگر سے شوکت بسرا, جاندار کارکن ہے عمران خان کے, ان کو اجازت ملی ہے. ان کو فی الحال تو ابھی تک NA 183 غالباً ان کا حلقہ نمبر ہے, ان کو کیونکہ اجازت نہیں ملی تھی تو ان کی بیگم کو ٹکٹ جاری کیا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے انڈورس کیا ہوا ہے, ٹکٹ تو اب جاری نہیں ہو سکتی. اور بے شرمی کی انتہا تھی کہ انہیں جوتے کا انتخابی نشان دیا گیا تھا. اب میرا خیال اسی جوتے سے وہ پٹائی کریں گے ان کے امیدواروں کی. لیکن بہرحال اب کیونکہ بسرا صاحب کو اجازت مل گئی ہے تو میرا خیال وہ خود الیکشن لڑیں گے اور وہی انڈورسڈ امیدوار ہوں گے NA 183 سے. ان کا جو انتخابی نشان ہوا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے, کیا انتخابی نشان ہے جیسے ہی پتہ چلے گا. لیکن یہ بھی بہت ہی خوش آئند خبر ہے کہ ان کو اجازت ملی ہے الیکشن لڑنے کی. تگڑی آواز ہے ساؤتھ پنجاب سے. اس کے بعد لاہور سے اچھی خبر یہ ہے, ظاہری بات سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, لیکن لاہور سے جو خبر آئی ہے کہ صنم جاوید کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے. اب وہ میرا خیال مریم نواز کے آمنے سامنے تو کسی حلقے میں ان کا مقابلہ نہیں ہے, لیکن بہرحال انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اور دیکھتے ہیں کہ اب اس کی ڈیولپمنٹ کیا آتی ہے. لیکن جو اوورال خبر آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ بڑے بڑے ناموں کو اجازت مل رہی ہے. کچھ لوگوں کی ٹیک اپ ہو گئی ہیں اپیلز, کچھ کی ٹیک اپ ہو رہی ہیں اگلے 1-2 دن میں, 3 دن میں یہ اپیلیں ٹیک اپ ہوں گی. میرا خیال 30 تک جائیں گی یہ اپیلیں, اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ سنی جائیں گی, اور ان 3-4 دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بڑے نام جو اور رہ گئے ہیں ان کو بھی الیکشن لڑنے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے گی. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جی. اگلی خبر ہے کہ ملتان کے اندر 2 نمبری زوروں شوروں سے جاری ہے. جی ہاں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اسماعیل کھوسا صاحب NA 149 سے اتارا گیا انہیں, اور ان کا انتخابی نشان ہے وکٹ. یہ 2 نمبر ہیں. 2 نمبر کا مطلب یہ اس مناسبت سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے انڈورسڈ ممبر نہیں ہیں, امیدوار نہیں ہیں. لیکن کیونکہ یہ پرانا کام ہے ترین صاحب کا, وہ خود ہی لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں لوگوں کے خلاف, اور ان کی پھر کیمپین کرتے ہیں, ڈھیر سارا پیسہ ان پہ لگاتے ہیں, اور اپنے مخالفین کو ہرانے کے لیے یہ ان کا ایک بہت ہی آزمودہ طریقہ ہے. میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں کہ جب وہ شاہ محمود قریشی کے ابھی دونوں پارٹی میں تھے, ظاہری بات ہے شاہ صاحب تو ابھی بھی ہیں, اور ترین صاحب بھی جب پارٹی میں تھے تو پارٹی نے ایک ٹکٹ سے فیصلہ دیا شاہ محمود قریشی کو ٹکٹ دینے کا. جب وہ ٹکٹ دے دیا تو ترین صاحب نے پارٹی کے فیصلے کے خلاف جا کے, حالانکہ وہ اس ٹائم پارٹی میں تھے, لیکن پارٹی کے فیصلے کے خلاف جا کے ترین صاحب نے وہاں پر سلمان نعیم صاحب کو سپورٹ کیا, انہیں کھڑا کیا, ان پہ پیسہ لگایا, اور اپنے ہی پارٹی کے بندے کے خلاف ساری سازش کی. اب وہ وہی کام سارا رپیٹ ہو رہا ہے. اب تو خیر اپنی پارٹی نہیں ہے لیکن کام پرانا ہی ہے. 149 کے اندر کیونکہ ترین صاحب خود کھڑے ہیں, مقابلہ سامنے عامر ڈوگر کے ساتھ ہے, وہ تگڑا امیدوار ہے. ترین صاحب کو نظر آ رہا تھا کہ ہار جاؤں گا, اس لیے انہوں نے ایک جعلی جھوٹا امیدوار کھڑا کر دیا وہاں پر, جو اب دڑا دڑ اپنے آپ کو پبلش کر رہا ہے کہ میں جو ہوں, میرا انتخابی نشان یہ ہے, وکٹ ہے, اور میں عمران خان کا کینڈیڈیٹ ہوں. اتنے پوسٹرز, اتنی پینافلیکس لگی ہیں کہ عوام کنفیوز ہو جائے. تو اس 2 نمبری سے ہوشیار رہیے. ہمارا جو وہاں پر امیدوار ہے وہ عامر ڈوگر ہے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اچھا جی, پورے پاکستان کے اندر بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں. آپ بھی حیران ہوں گے کہ کس طریقے سے اتنے بڑے بڑے جلسے بغیر کسی مین لیڈرشپ, بغیر کسی مین لوگوں کے. آپ دیکھیں مالاکنڈ میں, لکی مروت میں, اور سوات میں کتنے بڑے بڑے جلسے ہیں. یہ ہم آپ کو ان کی فوٹیج دکھا رہے ہیں اسکرین پر. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے بڑے بڑے جلسے بغیر عمران خان, بغیر مرکزی لیڈرشپ کے پاکستان تحریک انصاف کے ہو رہے ہیں. نہ صرف کے پی کے, آگے آپ کو لے چلتے ہیں مظفر گڑھ, دیکھیے وہاں پر جلسے دیکھیے کہ کس قدر سائز دیکھیے ان جلسوں کا, آپ کو اندازہ ہو کہ کیسے عوام جو ہے کھچی چلی آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف. اب آپ کو وہاڑی لے کے چلتے ہیں, وہ دیکھیے ذرا. تو یہ ساؤتھ پنجاب ہے. اب اگر سینٹرل پنجاب میں
پولیس اور یہ جو پولیس گردی ہے یہ تھوڑی سی کم ہو تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہاں پر عوام کس طریقے سے نکل کے آئے اور کیسے سپورٹ کرے. بہرحال آپ ساؤتھ پنجاب دیکھیں یا کے پی کے دیکھیں, آپ کو ایک ہی جماعت نظر آ رہی ہے. اور دوسری طرف جو حالات مریم نواز صاحبہ کے جلسے کے وہاں سے ایک ہی خبر نکلتی ہے. آج کون سی خبر نکلی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں. آج عظمیٰ کاردار صاحبہ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے جن کو ہٹا دیا گیا تھا, جی بہت سارے لوگ تو چھوڑ کے گئے لیکن ان کو پہلے ہی پارٹی سے فارغ کر دیا گیا تھا, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف, اور پہلے آپ یاد کیجئے انہوں نے اپنا ٹکٹ بھی, جب لوٹے بنے تھے لوگ یہ تب لوٹا بھی بنی تھی, اس کے بعد ان کو ہٹایا گیا تھا. اور انہوں نے آج مریم نواز کے جلسے کے اندر انہوں نے مریم سے بات کرنے کی کوشش کی, منہ آگے نکال کر تصویر دینے کی کوشش کی کہ تصویر آئے. یہ ان کی پرانی عادت ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک دفعہ ننکانہ صاحب میں شاید پرائم منسٹر گئے تھے, میں بھی ان کے ساتھ تھا, وہاں پر جنگل لگا رہے تھے, شجرکاری مہم تھی, تو پرائم منسٹر وہاں گئے تھے, وہاں پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے, کارڈن آف کیا ہوا تھا علاقہ, ظاہری بات ہے اوپن ایریا میں تھے, بالکل جنگل میں وہ افتتاح ہو رہا تھا, تو ارد گرد سے ہر جگہ سے اوپن تھا. سیکیورٹی پرائم منسٹر کی وجہ سے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک جنگلہ سا لگایا ہوا تھا, چھوٹی سی تار لگائی ہوئی تھی تاکہ بہت سارے لوگ تھے, بڑا مجمع تھا, اس میں سے لوگ چھلانگے مار کے نہ آ سکیں. اچانک ہم کیا دیکھتے ہیں سیکیورٹی میں کہ ایک خاتون جو ہے وہ ان تاروں کو پھلانگتی ہیں جمپ لگا کے, اور وہ بھاگتی ہوئی ایک دہشت گرد کی طرح بھاگتی ہوئی پرائم منسٹر کی طرف آ رہی ہیں. شکر ہے کہیں سیکیورٹی والوں نے نکال کے کوئی فائر نہیں کر دیا سیکیورٹی کے لیے. وہ جیسے ہی مڑے اتنی دیر میں پرائم منسٹر نے دیکھ لیا ان کو آتے ہوئے, تو انہوں نے منع کر دیا کہ آنے دیں, نہ کریں کچھ بھی. تو یہ ان کی پرانی عادت ہے, یہ ذرا تھوڑی سی, ہماری بہن ہے بڑی لیکن چھچوری ہیں تھوڑی سی, اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں. لیکن وہاں تو شریف آدمی تھا عمران خان, چل جاتی تھی وہ, برداشت کر جاتے تھے ایسی باتیں. لیکن یہاں تو پھر شریف خاندان ہے. آپ کو پتا آج سٹیج پر جب انہوں نے کوشش کی مریم صفدر کے قریب آنے کی, انہوں نے پہلے تو ان سے بات نہیں کی, اگنور کیا, پھر بھی یہ کوشش جاری رکھی کیونکہ پرسسٹنٹ ہیں یہ, تو پھر انہیں دھکے دے کر سٹیج سے اتار دیا گیا. بہرحال افسوس کی بات ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات ہے کہ لونڈے لپاڑے کے بعد اب یہ گند صاف کرنے کے لیے سید طلعت حسین, نام دیکھیے کتنا بڑا ہے, سید طلعت حسین صاحب آئے. آج انہوں نے پورا ویلاگ کر مارا عظمیٰ کاردار صاحبہ کی صفائی کرنے کے لیے. یہ جو سارا پورے میڈیا کے اندر آیا کہ مریم نواز نے انہیں دھکے دے کے اتروا دیا, اس کی صفائی پیش کرنے کے لیے پورا ویلاگ آج سید طلعت حسین صاحب نے کر ڈالا. آپ دیکھیے یہ لوگ کتنے بڑے لوگ ہم ان کو سمجھتے تھے, کس معراج پر ان کو صحافت کی رکھتے تھے, کس طریقے سے ان کو لوگ سنتے تھے, اور انہوں نے اپنے آپ کو کس طریقے سے ایکسپوز کیا ہے کہ آج عظمیٰ کاردار کو, یہ ہم سٹوری نہ کرتے یقین کیجئے, یہ امپورٹنٹ سٹوری نہیں تھی, لیکن کیونکہ طلعت حسین صاحب نے پورا ویلاگ کیا, عظمیٰ کاردار کا انٹرویو لیا, تو ہمیں لگا پھر آپ کو بتانا چاہیے کہ اصل میں ہوا کیا. تو یہ لونڈے لپاڑوں کی اور سید طلعت حسین, نام دیکھیں تینوں, ایک نام کے اندر حسین آتا ہے, سید بھی ہے, پھر طلعت بھی ہے. یار کچھ نام کا ہی خیال کر لو, مطلب کام کوئی اور کر لیں, کسی اپنے ملازم سے یہ کام کروا لیں. آپ خود کرتے تو اس عمر میں اچھے نہیں لگتے. اچھے خاصے تگڑے بڑے جرنلسٹ ہیں آپ, بڑے انسان بھی بن جائیں کم از کم, یہ آپ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. بہرحال انہوں نے آج جی, وہ وجہ یہی تھی کہ مریم نواز کا برانڈ خراب ہو رہا تھا, تو انہوں نے تو پروٹیکشن کرنی تھی مریم نواز کے برانڈ کی, ظاہری بات ہے. اچھا جی, آخری خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس ٹائم جو پورے کا پورا چودھری نظام الدین ہے اور پورا سسٹم ہے وہ اس ٹائم ہل چکا ہے, اور ان کو اس ٹائم یہ سمجھ نہیں آ رہی, جو میں نے آپ کو بتایا جو بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں اس میں انہوں نے نواز شریف کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ اگر اسی طرح سے کام رہا اور آپ نے اپنی کیمپین نہ اٹھائی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آزاد امیدوار زیادہ جیت جائیں گے, تو معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا, اور اس صورت میں پھر آپ کی باری آنا مشکل ہوگی. تو اس کے جواب میں نواز شریف صاحب نے اپنے ورکرز کو ایک ٹاسک دیا ہے. ایک ان کا ورکر وہ ٹاسک پورا کر رہا ہے, مینا بڑے بڑے جلسے کر رہے ہوں, جیسے میں نے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے جلسے دکھائے ہیں, اب نواز شریف کے وہ جو لوگ ہیں وہ بھی بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں. تو آئیے آپ کو ایک ایسا ہی جلسہ دکھاتے ہیں جو بڑا سارا جلسہ ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. سے صرف اور صرف مسلم لیگ نون ہی کامیاب ہوگی.